अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान को दहशतगर्दों का सहूलतकार करार देने का भारतीय बयानिया मुंह के बल गिर पड़ा है। पाकिस्तान को जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी है, ये 15 रुकनी कमेटी है और पाकिस्तान को उसका नायब सदर अब मुकर्रर किया गया है। साथ ही साथ जो अहम बात यह है कि पाकिस्तान जो बिलखुसूस तालिबान से मुतालिक उमूर हैं उनको भी देखेगा। ये बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है पाकिस्तान की और बहुत बड़ा धचका है भारत के लिए। भारत पिछली 2 दहाइयों से दुनिया भर में आलमी फोरम्स पे, UN सिक्योरिटी काउंसिल हो या दीगर कन्वेंशंस हो, वहाँ पर जाकर पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम धरता रहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करता है। लेकिन अब जब शवाहिद सामने आए और सारे मामलात हुए तो दुनिया इस बात पे यकीन कर रही है कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो कुर्बानियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा हैं और पाकिस्तान की दहशतगर्दों से लड़ने की जो सलाहियत है वो भी अपनी मिसाल आप है। बहरहाल ये सफारती कामयाबी है, इसके असरात क्या होंगे आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इंतहाई अहम बात ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी एक वफ़्त लीड कर रहे हैं और वो वफ़्त अमेरिका में मौजूद है और पाकिस्तान के ये सफारती वफ़्त इनकी UN जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, उनसे भी मुलाकात हुई। जो डॉज़ियर है वो जमा करवा दिया गया है। गुज़श्ता रोज़ जो दीगर नुमाइंदगान हैं, नुमाइंदा मुल्क हैं UN में, उनके सफ़रा और नुमाइंदगान से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुलाकात की थी। और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से रहा है, पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमेशा ताउन की पेशकश अक़वाम आलम को की गई है और अब की बार भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस बात को सराहा है। बहरहाल ये जो वफ़्त है इसका इम्पैक्ट क्या है और पाकिस्तान ने जिस तरह बैटल फील्ड है उसमें कामयाबी हासिल की, अब जो सफारती महाज है उस पर पाकिस्तान की कामयाबियाँ किस हद तक जाएंगी, ये एक सवाल है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की मीटिंग हुई जिसमें जो बजट अहदाफ़ हैं उनकी मंजूरी ली जा रही है। 1000 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट है उसकी मंजूरी दे दी गई है। चारों वज़ीर आला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसमें शरीक हुए हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब को ख़त लिख दिया है और 2 जो इलेक्शन कमीशन मेंबरान भी हैं उनके तकर्रुर के लिए भी ये ख़त लिखा गया है। ज़ाहिर ये आइनी तकाज़ा है। और दूसरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एहतजाजी तहरीक की तैयारी में है। ये एहतजाजी तहरीक किस हद तक मौसर होगी। और KPK में PTI की हुकूमत के ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ाम पे मौलाना फजलुर रहमान 29 जून से तहरीक शुरू कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ क्या कोई राह हमवार हो रही है, इस मामले पे भी बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज़फ़र हिलाली साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मायनात सफारतकार हैं, तज्ज़ियाकार हैं। हिलाली साहब बहुत शुक्रिया आपका। हिलाली साहब आपकी तरफ आएंगे लेकिन इरशाद साहब आपसे आगाज़ करते हैं। ये जो डेवलपमेंट है, UN सिक्योरिटी काउंसिल एंटी टेररिज्म कमेटी, उसका नायब सदर पाकिस्तान बन गया। द क्वेश्चन इज़ दैट कि कितना इम्पैक्टफुल है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी काबुल के साथ हमारे हालात कुछ बेहतर हुए, उस तनाजुर में जो पाबंदियां हैं या जो मैटर्स हैं, इल्ज़ाम लगता है तालिबान पे या काबुल हुकूमत पे, पाकिस्तान क्या अफ़गानिस्तान का भी मुआविन हो सकेगा? अब साहब इसमें 2 पहलू हैं। एक तो यही बज़ात ख़ुद अहमियत है कि एक ऐसा मुल्क जिसको कई बरसों से सिर्फ इंडिया की तरफ से नहीं, मगरब की तरफ से, अमेरिका की तरफ से भी ये इल्ज़ाम सहना पड़ा कि जी यहाँ दहशतगर्द हैं। तो इसका मतलब है कि अब ये 15 रुकनी कमेटी में नायब सदर का ओहदा पाकिस्तान को मिलने का मतलब है कि UN की सतह पर ये तस्लीम कर लिया गया है कि ये जो नैरेटिव बनाया गया था ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बदनीयती पर मबनी था, सियासी मकासद के लिए था, एक न्यूक्लियर मुस्लिम रियासत को टारगेट किया गया था और असल में जो उसकी कुर्बानियाँ थी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ उनकी नफ़ी करने के लिए या उन पर पर्दा डालने के लिए हो रहा था, एक बात। और दूसरा ये है कि जो दहशतगर्द पाकिस्तान को निशाना बना रहे थे उनके पीछे जो कुव्वतें थीं वो उस दहशतगर्दी की पर्दापोशी के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रही थी। एक तो ये साबित हो गया। दूसरा ये है कि अब एक ऐसा मुल्क इस कमेटी का नायब सदर है जिसको तजर्बा है दहशतगर्दी का, दहशतगर्दों से निमटने का, दहशतगर्दों के ख़ात्मे का और उन
پس پردہ عوامل کا ان قوتوں کا علم ہے جو اس دہشت گردی کو پروموٹ کر رہی ہیں. تو اب اگر انسداد دہشت گردی کمیٹی دنیا بھر میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سنجیدہ ہے تو پاکستان تجاویز بھی پیش کر سکتا ہے, خدمات بھی پیش کر سکتا ہے. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کا معاملہ اس میں ہوگا. پاکستان 2021 میں جب افغانستان میں حکومت ختم ہوئی اشرف غنی صاحب کی, اور وہ جو ایک بنائی گئی تھی ایک کٹھ پتلی حکومت جو تھی, اس کا جب خاتمہ ہوا اور وہ خود ختم ہوئی, تحلیل ہو گئی, کیونکہ اس کی کوئی عوام میں پذیرائی نہیں تھی, اور وہ جن لوگوں کے سہارے کھڑی ہوئی تھی جب وہ پیچھے ہٹ گئے تو اس حکومت کا کوئی رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں رہتا. ایون جو افغان آرمی بنائی گئی تھی وہ بھی ساری تحریر 3.5 لاکھ فوجی غائب ہو جائیں, پتہ نہ چلے کہ وہ گئے کہاں ہیں. تو اس سے بڑی ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ 20 سال کی انویسٹمنٹ, $1 ٹریلین سے زائد اس پر خرچہ, سارے کچھ تیاری یہ وہ. تو اب افغانستان جن مسائل کا شکار ہے وہ افغانستان کے طالبان کے پیدا کردہ نہیں ہیں, وہ پیدا کردہ ہیں امریکہ کے, یورپ کے, جہاں انہوں نے جنگ لڑی, اور جنگ لڑنے کے بعد وہاں حالات خراب کیے, لوگوں کا روزگار چھینا گیا, لوگوں کے عزت نفس مجروح ہوئی, اور پھر کوئی ایسا پائیدار سسٹم بنائے بغیر وہاں سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے, اور طالبان آ کے وہاں بیٹھ گئے. اب بجائے اس کے کہ اس حکومت کو جو عبوری حکومت ہے اتنی مدد کی جائے کہ وہ افغانستان میں بھی امن قائم کر سکے, اور اس کی وہ کمزوریاں جو داعش کو یا TTP کو یا دوسری تنظیموں کو موقع فراہم کرتی ہیں کہ وہ وہاں رہ سکیں, ان کا صدمات بھی کر سکے. اب اگر آپ ان کے اثاثے منجمد کر کے بیٹھ جائیں گے, جس طرح ایران کے اثاثے منجمد کیے ہوئے ہیں, اگر آپ وہاں بینکنگ ٹرانزیکشن ممکن نہیں ہوگی, آپ کے سفارتی تعلقات کسی ملک کے نہیں ہوں گے, تو ظاہر بات ہے وہاں مسائل بڑھیں گے. ایک اتنی بڑا ملک, اتنی بڑی آبادی کو آپ حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں. تو میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے, پاکستان افغان عوام کی مدد کر سکتا ہے, عبوری حکومت کی مدد کر سکتا ہے, لیکن جواباً افغان جو عبوری حکومت ہے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں بین الاقوامی, علاقائی, پاکستان کے ساتھ تعلقات کے ضمن وہ بھی پوری کرنے پڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, بہت سگنیفیکنس ہے اس ڈیولپمنٹ کی کہ UN سیکیورٹی کونسل کی اینٹی ٹیررزم کمیٹی, پاکستان نائب صدر, ایک تو جو نیریٹو پاکستان کے خلاف پچھلی 2 دہائیوں میں بھارت بناتا تھا کہ پاکستان ٹیررزم کو, بے بنیاد نیریٹو کہ پاکستان ٹیررزم کو سپانسر کرتا ہے, کتنا بڑا شوق ہے یہ بھارت کے لیے, اور سیکنڈلی پاکستان کے پاس اب اپرچونٹیز کیا ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر واقع وہ چاہتے تھے کہ ایسے ملک کو اس کمیٹی کا ممبر بنائیں جو واقع جانتا ہے دہشت گردی کے بارے میں, جیسے ہم جانتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے, ہم جانتے ہیں اسے کیسا نپٹنا چاہیے, تو پھر ہمیں پریزیڈنٹ بناتے. ہمیں وائس پریزیڈنٹ کیوں بنایا؟ وائس پریزیڈنٹ کا کیا ہے؟ کون کبھی وین دا پریزیڈنٹ خود ہی پریزیڈنٹ ہی سب چیز کرتا ہے نا, وائس پریزیڈنٹ کیا کر سکتا ہے؟ تو میرا اپنا خیال میں کہ عارف صاحب نے بالکل صحیح کہا, ہمیں بہت پتہ ہے ریگارڈنگ ٹیررزم, مگر اگر واقعی ان لوگ چاہتے تھے کہ ٹیررزم کو ہم یہ کریں, کچھ پازیٹیو ایکشن لیں, تو ہمیں صدر بناتے. دوسری بات یہ ہے صدر بناتے مگر کس, ہم تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں, وی آر دی, ہم وائس پریزیڈنٹ ہیں, چلو اگر صدر بھی ہوتے آف اے کمیٹی. ایکچولی وہ جو ملک ہے ٹیریٹوریل, اس کا جو ہے کنٹرول, اٹ از اپ ٹو دا کنٹری, اور ہم صرف یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے, یہ غلط بات ہے. دوسری بات ہے, دیکھیے یہ UN سیکیورٹی کاؤنسل تو آپ کو پتہ ہے ویٹو سے تباہ ہے. یہ 5 کنٹریز ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ویٹو کر سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں دس از اینی, یہ کوئی بڑا اعزاز ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی کوئی خاص, ہاں تھوڑا سا اچھا ہے کہ ہم لوگوں کو جو یہ کہتے رہتے تھے کہ وی آر دا فاؤنٹ آف ٹیرر اور یہ وہ, اب ہم وائس پریزیڈنٹ بن گئے UN سیکیورٹی کاؤنسل کے. مگر میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس کوئی خاص پاورز آ رہے ہیں.
میں نہیں سمجھتا کہ یہ کچھ کر سکتی ہے. اس لیے ہر چیز جو یو این سیکورٹی کاؤنسل کرتا ہے, اٹ ہیز ٹو کیری the positive vote of all 15 members اور خاص طور permanent members, اور وہ 5 permanent members جو ہیں وہ very rarely ان کا agreement ہوتا ہے. تو یہ کمیٹیز جو ہیں ان پہ کوئی خاص پاورز نہیں ہوتی. جی صحیح ہے. ہلالی صاحب یہ بتائیے گا کہ اسپیسیفکلی جو افغانستان ریلیٹڈ میٹرز ہیں, کیونکہ افغانستان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سیزڈ ہیں, افغانستان پہ ابھی ٹرسٹ نہیں ہو رہا امریکہ کے وہاں سے نکلنے کے بعد بھی, کہ بہت سے جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں یہ دیگر ہیں, پھر جو بہت سے ٹیررسٹ آؤٹلیٹس ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں وہ وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں. کیا پاکستان اسلام آباد اور کابل کے حالات اس وجہ سے بہتر ہوں گے, اور کابل کی یہ خواہش ہوگی کہ پاکستان کردار ادا کرے جو اثاثے منجمد ہیں ان کو ختم کرنے میں, اور پاکستان کوئی کردار ادا کر سکے گا؟ دیکھیے عاصم صاحب, یہ آئی ایم سوری ٹو سے کہ افغانستان کا رویہ کیا رہا ہے. کیا یہ جو آرم ڈمپس جو آئے تھے ان کو جو ملے تھے, خاص طور 2 آرم ڈمپس جو $8 بلین کے آرمامنٹس تھے, ان میں سے کتنے تقسیم ہو گئے, ان میں سے کتنے بک گئے, کس کو بکے ہیں, وہ کدھر استعمال ہو رہے ہیں اس وقت؟ یہ تو افغانستان جواب دے گا. دیا ہے. ہم لوگ تو بار بار ان کو پوچھ رہے ہیں کہ TTP کے جو اٹیکس ہو رہے تھے, جو آپ نے ان کو پناہ دیا تھا, جو انہوں نے آپ کے بیعت لیا تھا, تو یہ سب چیزیں جو آپ نے ان کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی ریلیشن شپ تھی, اور وہ آ کے روز ہمارے وہاں مارتے تھے لوگوں کو, کہ آپ یہ سب چیزیں اگر چھوڑ دیں گے, یہ نہیں کریں گے, یو ول ابینڈن یور پریویس کورس آف ایکشن, تو پھر ٹھیک ہے, ہم چلیے آپ ثبوت دیں کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں تو ہم خوش ہوں گے, اور آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات, the sky is the limit, ہر جگہ جا سکتا ہے. مگر اگر آپ نے کچھ نہیں کیا, بس ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آ رہے ہیں, ان کا کارروائی کر رہے ہیں, اور آپ ان کو پناہ دے رہے ہیں, بارڈر کراس کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ پاکستان کا انٹرنل افیئرز ہے. تو اگر پاکستان کا انٹرنل افیئرز ہیں اور آپ ان کو پناہ دے رہے ہیں, تو پھر کیا پاکستان پھر رائٹ آف سیلف ڈیفenس نہیں ہے ان کو؟ پھر وہ آ کے آپ کے ٹیریٹری میں اگر آ کے بمب کریں یا میسائلز بھیجیں تو آپ کہیں گے یہ کس قسم کا ملک ہے؟ میرے خیال میں یہ فیصلہ اس کا کچھ نہیں ہوا ہے. یہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کا ایکشنز کیا ہوتے ہیں. واقعی اگر یہ چاہتے ہیں چین کی دوستی, سی پیک سے وہ بینیفٹ کرنا, BRR بیلٹ روڈ انیشیٹو سے بینیفٹ کرنا, پاکستان سے ان لمیٹڈ ٹرانزٹ ٹریڈ ہونا, تو پھر وہ یہ کریں جو ان کا فرض ہے کرنا, جس پہ قطر پہ اگریمنٹ ہوا تھا. آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو ریکگنائز نہیں کرتے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ امریکہ بھی جو قطر کا اگریمنٹ ان کے ساتھ سائن کیا ہے وہ بھی ان کو ریکگنائز نہیں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں, وعدہ تو انہوں نے کیا ہے, کیا اب یہ مسئلہ پورا ہوگا, اب یہ عمل کریں گے اپنے وعدے پہ کہ نہیں؟ اور اگر عمل کریں گے, آئی تھنک پاکستان شوڈ بی دا فرسٹ کنٹری ٹو سے تھینک یو, شاباش, ہماری دوستی آپ کی ہے. اور اگر نہ کریں پھر یہ سب چیز جو ہے. ہلالی صاحب, امریکہ کا جو معاملہ ہے, کوئی بھی مسلم ریاست ہو اس کے ساتھ وہ تو خیر ایک امتیازی سلوک ہوتا ہے. پاکستان نے تو ہمیشہ ہر ایگریمنٹ کی بھی پابندی کی ہے, ہر جو تقاضا تھا وہ بھی نبھایا ہے, دوستی کے تقاضے بھی نبھائے ہیں. لیکن پاکستان کے ساتھ بھی امریکہ کا تو ہمیشہ سلوک جو ہے وہ امتیازی رہا ہے, ناروا رہا ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. پہلو یہ ہے کہ اگر واقعتاً افغان حکومت, عبوری حکومت, طالبان حکومت جو ہے وہ اپنی روش پر قائم ہے, وہ بین الاقوامی تقاضے بھی پورے نہیں کر رہی, دوحہ ایگریمنٹ کے تقاضے بھی پورے نہیں کر رہی, ہمارے معاملات میں بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی, تو آخر کوئی وجہ تو ہے جس کی وجہ سے چین نے اپ گریڈ کیے ہیں تعلقات,
اور اب یہ جو سیف افریقی کمیشن کا اجلاس ہوا، اسحاق ڈار صاحب جس میں شامل تھے اور ملا متقی سے ان کی جو ملاقات ہوئی، اس کے بعد پاکستان نے بھی اپنے تعلقات اپ گریڈ کیے ہیں، وہ ناظم الامور سے اب سفیر کی سطح پر چلے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 2 ملک ایسے ہیں، اس میں چین ہے اور اس کے بعد پاکستان ہے، اور شنید یہ ہے کہ اب روس، ایران اور ترکی سے بھی کی طرف سے بھی شاید ایسا ہی ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 2 ملک تو اب ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو عبوری حکومت ہے وہ تعلقات کے تقاضے نبھا رہی ہے، اور اب اگر چین ان کو سی پیک آفر کر رہا ہے اور اس سی پیک کا حصہ بنانا چاہ رہا ہے، جو کہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک ایکسکلوسیو پروجیکٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات کچھ درست ہوئے ہیں، وہ بات نہیں ہے جو ہم سال 2 سال 3 سال پہلے کہتے تھے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، آپ نے صحیح کہا، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ پروگریس ہو اور ہوا ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو میں نہیں سمجھتا چین آ کے ان کو کہتے کہ آؤ ملو، پاکستان سے دوستی کرو، ہمارے ساتھ دوستی کرو، اور ان کو بتاتا کتنا فائدہ مند یہ دوستی ہوگا افغانستان کے لیے، کس قسم کی انویسٹمنٹ آئیں گی، کس قسم کے ریل روڈز، ایئرپورٹس، روڈز، کیا کیا نہیں ہوگا۔ مگر اگر پھر بھی وہ یہ بات پہ نہیں آئے تو پھر تو ہوگا، مگر میں آپ کے طرح ہوں، آئی ہوپ، آئی پرے، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ مان جائیں اس دفعے، اور وہ جو ہے ٹی ٹی پی اور دوسرے جو ہیں جو آ کے بی ایل اے، اب بی ایل اے کا بھی چکر ہو گیا ہے نا، بی ایل اے بھی افغانستان کے ساتھ، اس لیے کہ ہندوستان کا ہاتھ جو ہے بی ایل اے میں، ٹی ٹی پی میں اور افغان طالبان کے ساتھ۔ عارف صاحب 10,000 اسٹوڈنٹس ہیں افغانستان کے انڈیا میں، اور انڈیا سے بڑے 3 بلین کا ان کو ایڈ ملا ہے اب یہ کرنے، کیا کر رہے ہیں، روڈز اور یہ وہ، سوری 3 بلین کا نہیں، وعدہ وہ لگتا ایسا ہے کہ کچھ 1-2 بلین کا آئے گا ان کو، اگر وہ کولیبریٹ اور کوآپریٹ کرے ہندوستان، اور اس کا مطلب ہے پاکستان کے خلاف، اور ہندوستان کا جو ہاتھ ہے بی ایل اے میں اور ٹی ٹی پی میں ہمیں سب کو پتہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں ڈیپینڈز آن دیئر ایکشنز، اگر ان کے ایکشنز ٹھیک ہو تو آئی تھنک دا اسکائی از دا لمٹ۔ ارشاد صاحب، بلاول بھٹو زرداری اور یو این سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات ہوئی، کیسے ابھی تک جو پرفارم کیا ہے انہوں نے، اور اس وفد کی جو اوورآل پرفارمنس ہے، یہ جو میٹنگز ہیں یا انٹریکشنز ہیں، ارشاد صاحب آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی مؤثر اور پر اثر ہیں؟ دیکھیں، یہ وفد اقوام متحدہ میں نہیں گیا تھا، یہ امریکہ گیا تھا، تو ابھی تک جو اس کی ایکٹیویٹی ہے وہ اقوام متحدہ کے اندر ہے، وہ بھی بہت اچھی ہے، ہونی چاہیے۔ سیکرٹری جنرل سے ملاقات، اس کو زیر پیش ہونا، یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے۔ باقی جو وہاں نمائندے ہیں مختلف ممالک کے، بڑے ممالک کے، وہاں سفراء ہیں، ان سے ملاقات، لیکن بنیادی چیز یہ تھی، یہ ہے، یہ ہونی چاہیے کہ وہاں کے تھنک ٹینک سے ملاقات ہو، وہاں کے عہدیداروں سے ملاقات ہو، وہاں کی جو بڑی کمیٹیز ہیں کانگریس کی، ان سے ملاقات ہو۔ عین ممکن ہے کہ کل پرسوں یہ ہو جائے، لیکن شنید تو یہ ہے کہ 1-2 دن میں یہ دورہ، یہ لوگ آگے چلے جائیں گے برسلز یا کسی اور ملک میں، لیکن یہ ملاقاتیں ضروری ہیں۔ دوسرا جو کل گفتگو ہوئی ہے، 2 باتیں سامنے آئی ہیں بلاول بھٹو نے جو پریس کانفرنس کی اور جو ملاقاتیں کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جن ممالک نے، جن قوتوں نے سیز فائر کرایا، اب وہ بھارت کو مذاکرات کی میز پر بھی لائیں۔ یہ جائز مطالبہ ہے، کیونکہ سیز فائر آپ نے کرا دیا، لیکن اگر سیز فائر کے بعد مذاکرات شروع نہیں ہوتے، بنیادی ایشوز حل نہیں ہوتے، تو یہ پھر کسی وقت معاملہ خراب ہو جائے گا، پھر جنگ تک نوبت پہنچے گی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ امریکہ کی، صدر ٹرمپ کی، نائب صدر کی اور باقی لوگوں کی بنیادی ذمہ داری ہے، وزیر خارجہ کی جو میڈیشن کرتے رہے۔ ایک بات البتہ انہوں نے بڑی کمزور کی کہ آئی ایس آئی اور را، میں تو یہ چاہتا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے کہ را اور آئی ایس آئی مل کر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں۔ بھائی دہشت گردی کی آپ کی تعریف، ہماری تعریف، دنیا کی تعریف اور ہے۔ بھارت دہشت گرد جو کہتا ہے وہ ان تمام حریت پسندوں کو، اپنے حقوق کے لیے لڑنے والوں کو
मुसलमा हक़ खुद अरादियत के हुसूल के लिए जदोजहद करने वालों को दहशत गर्द करार देता है, जो कश्मीर में बरसरे पैकार हैं उससे। वो तो इसका मतलब ये है कि अगर वो भारत इसी पे एग्री कर ले कि आए जी सबसे पहले तो कश्मीर में कार्रवाई शुरू करते हैं, बिल्कुल ठीक। तो ये ऐसी बात एक ऐसे शख्स को जो वज़ीर ख़ारजा भी रह चुका है, इतनी बड़ी कमेटी जिसमें 2 मज़ीद और साबिक़ वज़राए ख़ारजा मौजूद हैं, सेक्रेटरी ख़ारजा साबिक़ मौजूद हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब जैसे लोग मौजूद हैं, उसमें शहरी रहमान साहबा मौजूद हैं, मुसद्दक मलिक साहब, ऐसी बात उनको नहीं करनी चाहिए। अब ये या तो उनको ब्रीफ नहीं किया गया सही, या ये है कि वो जोश जज्बात में जहन में आई बात। हिलाली साहब की ज़रा इस पे लेते हैं बतौर जो डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट। हिलाली साहब, एक तो ये जो इरशाद साहब बात कर रहे हैं कि ये सजेशन रॉ एंड ISI मिल के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें, एंड ओवरऑल अभी तक हाउ डू यू सी कि बिलावल ने कितना इफ़ेक्टिवली इंगेज किया है जो रेलेवेंट हमारे हैं लोग जिनको हम करना चाह रहे थे? देखिए, जिधर तक वो गया हुआ, जिधर तक बिलावल गए हैं, और वो उनका मैंडेट ये है कि जो हिंदुस्तान के साथ हमारे रिलेशनशिप है और जो हुआ है, अब पुलवामा पे बारे में बात करें, आई थिंक ही इज़ डन वेरी वेल। मैं खुद सुनता रहा हूँ, मैं फॉलो करता रहा हूँ, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने सुना था। आई थिंक ही इज़ डन वेरी वेल। बल्कि मेरे ख्याल में वो क्या नाम है उनका, फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार जो हैं, उन्होंने भी अपना ये दिखाया। देखिए, बात सीधी सादी ये है कि हमारे जिधर तक किनेटिक वॉर था उसमें हमने अब बता दिया है दुनिया को कि हम बड़े अच्छे लड़ते हैं। हमने बता दिया है कि हम वो जंग क्या, ये जो 4 दिन का हुआ था, 3 दिन का, ये हम जीत गए हैं। वेरी गुड। अब हमें ये करना है कि वी हैव वन द वॉर, नाउ वी हैव टू विन द पीस। अब वो पीस कैसे हम जीतेंगे? और हिंदुस्तान, खास तौर जब हिंदुस्तान, देखिए बिलावल ने तो बिल्कुल सही कहा है, कहता है कि ये इनको 6 मिनट के अंदर इन्होंने फैसला कर लिया था कि ये पुलवामा का जो अटैक था ये पाकिस्तान ने किया है। और आज तक अप टू टुडे एक आदमी, एक फोटो, कोई एविडेंस, किसी का नाम अभी तक आया नहीं है। अगर आया है तो हमें नहीं बताया है, और लोग कहते हैं आया नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है इंडिया में वो पूछ रही है, भाई किधर है सबूत? बिल्कुल, जो तुमने 6 मिनट के अंदर कह दिया कि पाकिस्तान को तैयार रहो हमारे। तो कहने की बात है कि लगता ऐसा है, और बिलावल ने इसलिए ठीक किया है कि उसके लफ्ज हैं, उसके अल्फाज हैं कि इंडिया वांट्स टू सेटल थ्रू वॉर, थ्रू वायलेंस, थ्रू इम्प्यूनिटी, थ्रू यूनिलैटरलिज्म, बाय द यूज ऑफ फोर्स। तो ये हर चीज ये समझता है कि जो भी वो हो, बस अटैक करो पाकिस्तान को और फोर्स यूज करो। अब इसके बुरा बात ये है कि यू आर रिस्किंग, उसने ये भी कहा, अ ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट। बल्कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने और दोनों बिलावल ने भी मुख्तलिफ टाइम पे कहा था कि हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान एक इफेक्टिव ऑर्गेनिज्म नहीं है, जो मैकेनिज्म नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करे। बिल्कुल, इस बात पे तो हिंदुस्तान का परवाह ही नहीं है। ये सब चीज, लेकिन हिलाली साहब एक जो इम्पोर्टेंट बात है, बिलावल ने जो एक बात की कि जिन कुव्वतों ने सीज फायर करवाने में किरदार अदा किया, अब वो मुज़ाकरात इनिशिएट करने में भी किरदार अदा करें। तो टिल टुडे हमारे DGMOs लेवल तक मुज़ाकरात हुए हैं। अब ये आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि इंडिया की तो रविश है, वो बायलैटरल डायलॉग में तो कभी आया ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। तो क्या होता है भाई, ये तो पहली दफे ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ है। पहले जब होता था, जब हम मिलते थे और बात करते थे, स्वारन सिंह बैठ के पूरा टेलीफोन यूनाइटेड नेशंस के सामने वो फिलीबस्टर करता था, पूरा टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़ने लग जाता था। मेरा मतलब है वो नहीं बात करना चाहते हैं, और वो कह दिया उन्होंने, ये कोई बात करने की बात ही नहीं है। जो तुम्हारा कश्मीर है वो हमारा है, हमारा जो है ये है, मगर जो तुम्हारा है वो हमारा है, वो दे दो, बात खत्म हो जाएगी।
They are not willing to talk about Kashmir. تو یہی ہوگا. اور امریکہ کیا کہتا ہے جب یہ واقعہ ہوتا ہے, امریکہ کا ریئیکشن ہوتا ہے until both sides are willing, بات چیت نہیں ہو سکتی. چلو جی بات ختم ہو گئی. تو یہی ہوگا. بے شک بلاول یہ پوچھے کہ آپ نے ہلالی صاحب جو بلاول بات کر رہے ہیں, دو چیزیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت تو میز پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جو کسی کی نگرانی میں یا ثالثی میں ہو. وہ تو پرانی وہ روش ہے اس کی جی بائیلیٹرل کر لیتے ہیں اور اس میں پھر ہم دہشت گردی پہلے نمبر پہ لے آئیں گے, دوسرے نمبر پہ کوئی اور ماحولیات کا مسئلہ لے آئیں گے, سرکری کا مسئلہ لے آئیں گے. لیکن دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جب ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی میں بات کروں گا اور کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے, تو کیا ٹرمپ کی امریکہ کی اب ذمہ داری نہیں ہے وہ یہی کہہ کے پیچھے ہٹ جائیں گے کہ یہ آپ لوگ چونکہ انڈیا تیار نہیں ہو رہا, اب آپ جانیں آپ کا کام جانیں, اور پھر یہ معاملہ اسی طرح سٹینڈ سٹل رہے گا اور کسی وقت بھی پھر دوبارہ بھڑک اٹھے گا؟ اگر آپ مجھے پوچھ رہے ہیں ٹرمپ کہے گا تم لوگ تو بڑے انگریٹفل لوگ ہیں, مجھے اگر ٹرمپ مجھے آپ پوچھ رہے ہیں ٹرمپ کیا کہے گا, میں کہوں گا ٹرمپ کہے گا تم تو بڑے انگریٹفل لوگ ہو, میں نے تمہارے کو نیوکلیئر وار سے بچایا ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہندوستان کو پکڑ کے کان سے لے آؤں ٹیبل پہ اور ان سے منواؤں. کیا منواؤں؟ نہیں منوا سکتا میں, کوئی نہیں منوا سکتا کسی اور ملک کو. تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ دوست تو یہی تو کہتے رہتے ہیں, وہ تو جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں وی وانٹ اے سیٹلمنٹ, مگر ہم یہ سیٹلمنٹ نہیں کر سکتے جب تک دونوں پارٹیز آر ناٹ اگریبل, اور انڈیا از ناٹ. ہمارے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو وہ کسی اور چیز پہ. اب وہ ٹیرر جو ہے یہ تو ایک ایکسکیوز ہے, یہ جو اس نے کہا ہے, اور آپ نے بالکل صحیح کہا, ISI اور رو کیسے بیٹھ کے بات کریں گے ریگارڈنگ ٹیرر. ہاں کشمیر کے ٹیرر بھائی جو حق خود ارادیت کے لیے, جیسے عارف صاحب نے کہا, آپ اگر اس کے لیے لڑ رہے ہیں وہ آپ کا فرض ہے, بلکہ آپ کا صرف فرض نہیں ہے, دوسرے ملکوں کا فرض ہے کہ آپ کو مدد کریں اگر آپ کے حق خود ارادیت نہیں مل رہی ہے. تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ISI اور رو ان کے پیچھے جائیں. تو آئی تھنک کہ دس از یہ وہ دوسرے قسم کا IS ٹیرر. ہاں IS ٹیرر پہ ہم بھی ٹیررزم ہے, وہ بھی سمجھتے ہیں ٹیررزم ہے, اگر کچھ ہو سکتا ہے کر لیں. جیسے ترکی کو ہم نے مدد کیا تھا, ایک آدمی کو انہوں نے IS ٹیرر وہ پکڑ کے اس کو بھجوا دیا, ہم نے پکڑا اس کو دے دیا ان کو, وہ سب آپ کر سکتے ہیں. وہ گڈ ول کانفیڈنس بلڈنگ سٹیپس ہو سکتا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ابوذر سلمان نیازی صاحب نے بھی. بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا. نیازی صاحب یہ عمران خان نے خود کو پیٹر ان چیف کا عہدہ دے دیا ہے, اور اب یہ خان صاحب جو ہیں وہ پیٹر ان چیف کا عہدہ لے کر اس کے بعد تحریک کی قیادت بھی خود سنبھالیں گے. کیا یہ جو موجودہ قیادت ہے اس پر عدم اعتماد ہے؟ دیکھیں فیصل صاحب, یہ بات اس وقت عدم اطمینان کی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ایک چیز تو ہمیں کلیئر ہونی چاہیے, پاکستان تحریک انصاف جو ہے دیٹ از عمران خان, اور پاکستان تحریک انصاف کا وجود جو ہے وہ عمران خان کے بغیر صفر ہے, اور اس کی جتنی لیڈرشپ ہے, ان کی جو پولیٹیکل کیپٹل ہے, جو ان کی کانسٹیٹوئنسی پاور ہے, وہ صرف ایگزسٹ کرتی ہے تو اس وقت عمران خان صاحب کی وجہ سے کرتی ہے. تو عمران خان صاحب دیکھیں پیٹرن ان چیف بالکل ویسے بھی دیکھیں سارے فیصلے خان صاحب خود لے رہے ہیں ابھی بھی جتنے ہیں. ظاہری بات ہے وہ کمیونیکیٹ ہوتے ہیں گور صاحب کے تھرو یا سلمان راجہ صاحب کے تھرو, لیکن جو مین ڈیسیجنز ہے پارٹی کے, جو ہارڈ کور فیصلے ہیں, وہ خان صاحب خود لیتے ہیں. وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اکثر جب یہ ملاقاتیں جو ہوتی ہیں بند کر دیتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے, لیکن ادروائز تو جی خان صاحب خود ہی فیصلہ کرتے ہیں. خان صاحب کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے, کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ خان صاحب خود کرنا چاہ رہے ہیں اور ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے, میرے خیال سے ذاتی کی بات ہوگی. وہ خود لیڈ کرنا چاہتے ہیں, لیڈر ہیں, اسٹیٹس مین ہیں, وہ خود فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہتے ہیں جیل میں بیٹھ کے. پہلے بھی آپ نے دیکھا دنیا میں ہسٹری دیکھ لیں آپ, بڑی بڑی موومنٹس لیڈرز نے جو ہے وہ جیل سے ان کو لیڈ کیا, ان میں اپنی موومنٹس کو ویژن دیا, ان کو پروپیگیٹ کیا. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, تو بڑے لیڈرز یہ کرتے ہیں, اور خان صاحب آئی ایم شیور جیل میں بیٹھ کے بھی کافی کچھ کر سکتے ہیں, اور وہ کبھی بھی کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے. اچھا
یہ جو تحریک کی ذمہ داری ہے وہ عمر ایوب صاحب اور سلمان اکرم راجہ کو سونپی گئی ہے. گوہر صاحب جو چیئرمین ہیں یا قائم مقام چیئرمین ہیں ان کو بالکل نکال دیا گیا ہے. تو کیا اس کے حوالے سے کوئی ریزرویشن ہے؟ ان کی اہلیت پر سوال ہے یا ان کی وفاداری پر سوال ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں ارشاد صاحب، وفاداری پہ تو کوئی سوال نہیں ہے. گوہر صاحب بھی اتنے ہی لوائل ہیں خان صاحب کے ساتھ جتنے باقی پارٹی کے لوگ ہیں. ہاں، آپ یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں، ایک وہ ارسطوٹل نے کہا تھا ڈائیورسٹی جو ہوتی ہے وہ بیوٹی ہوتی ہے. تو آپ کی پارٹی میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور ہر موقع پہ آپ کو ایک ڈفرینٹ طبیعت کا بندہ یا ڈفرینٹ آئیڈیالوجی کا بندہ چاہیے ہوتا ہے، لیڈر چاہیے ہوتا ہے. تو اس وقت خان صاحب میرے خیال سے، میری اپنی ریڈنگ بھی یہ ہے کہ ہم اگر پی ٹی آئی ایک ڈیفینسو پالیسی اپنائے یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کوئی ہومیوپیتھک پالیسی اپنائے، تو میرے خیال سے اٹ ول نیور ورک، اور نہ وہ کبھی کام کرتی ہے پالیٹکس کے اندر. عمران خان کو جس طرح خود ہیں ایک فاسٹ بولر ہے اور ہمیشہ اگریسو پالیٹکس کرتے ہیں، اور اگریسو پالیٹکس ہی بڑے لیڈر کرتے ہیں. اور اس وجہ سے میرے خیال سے عمر ایوب صاحب آپ نے دیکھا وہ بڑا اگریسولی پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو لے کے چلتے ہیں، اور اس کا ان کو میوزک بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے. الیکشن کمیشن میں ان کا کیس الائیگ ہو گیا، سویا ہوا کیس الائیگ ہو گیا. ان کے مخالف نے ان کو مبارکباد دی تھی جیتنے پہ، اور اب وہ ان کو ڈی سیٹ کرنا چاہتا ہے، اور الیکشن کمیشن بھی ایکٹیو ہو گئی ہے. نہیں، لیکن آن دی ادر سائڈ جو وہ حلقہ کھولنے سے متعلق کیس ہے اس پہ وہ سٹے آرڈر تھا پہلے، پھر اس کے بعد سپریم کورٹ وہ ختم ہوا تو وہ عمر ایوب صاحب سپریم کورٹ چلے گئے، وہاں سے اس سٹے آرڈر کو دوبارہ یا نیا سٹے دینے کی بات ہوئی. تو یہ بھی تو کچھ چیزیں سسپیشیس ہو جاتی ہیں. نہیں، دیکھیں بات سنیں، سٹے آرڈر آپ کا لینے، آپ سٹے آرڈر ہونا ہے یا کورٹ میں جانا وہ آپ کا رائٹ ہوتا ہے. کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں، ایک چیز کلیئر ہے قانون میں، سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، ہائی کورٹ کی ججمنٹس ہیں، جب الیکشن ٹریبیونلز بن جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. الیکشن کمیشن نہیں اس میں جا سکتا، اور وہ الیکشن کمیشن لیکن اس کو کوگنیزنس بھی لے کے بیٹھ گئے، اس پہ نوٹسز بھی ایشو کر دیے ہیں. اور یہ کہنا کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کوئی قانون فالو ہو رہا ہے، تو میرے خیال سے بالکل یہ کہ کوئی غلط فہمی، یہ صرف اس وجہ سے نہیں. وہ یہ سب کویسچن از دیٹ کہ آپ پورے ملک میں دھاندلی کی بات کرتے ہیں، حلقے کھولنے کی بات کرتے ہیں، فارم 47 کی بات کرتے ہیں، اپنا حلقہ کھولنے کی جب بات ہو تو آپ اس پہ سٹے لے لیں. یہ کنٹرڈکشن نہیں، دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. میں لیٹ می کلیئر ون تھنگ. جو ان کا مخالف ہے اس نے فیس بک پہ پوسٹ ڈالی تھی، عمر ایوب صاحب کو مبارک دی تھی، کوئی دھاندلی کی بات نہیں تھی، کچھ نہیں کی تھی. پھر کچھ عرصے بعد وہ خود ہی فیس بک پہ اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی. یہ ریکارڈ کی بات ہے، میں خود سے کچھ بنا رہا. اور اس کو کہا گیا، اشارہ دیا گیا کہ آپ اپلیکیشن دیں، آپ کی اپلیکیشن موو ہوگی، اس پہ کچھ ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. ہلالی صاحب کی طرف آتا ہوں. عمر ایوب صاحب، میں یہ بات کرتا ہوں، عمر ایوب صاحب یہ فیس اس وجہ سے کر رہے ہیں یہ ساری چیز کیونکہ ان کا جو سٹانس ہے وہ ہارڈ ہے. اگر وہ سافٹ سٹانس ہوتا تو یہ کبھی ان کا کیس نہ چلتا. ہلالی صاحب، کویسچن از دیٹ کہ یہ پنجاب میں سمبڑیال میں ضمنی الیکشن ہوا اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کو 40,000 ووٹوں سے شکست ہوئی ہے. یہ جو پی ٹی آئی پاپولیرٹی کا کلیم کرتی ہے، کیا یہ پاپولیرٹی ابھی بھی موجود ہے؟ اگر ہے تو پھر اس بائی الیکشن میں کیوں نظر نہیں آئی؟ تو کیوں ٹرن آؤٹ نہیں ہوا؟ ٹرن آؤٹ تھا، کیا ٹرن آؤٹ تھا؟ 80,000 ایک آپ جو کہہ رہے ہیں جی کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ لوگ کیوں ٹرن آؤٹ نہیں کیا. نہیں، 40,000 کی لیڈ سے جیتا ہے ایک پروونشل اسمبلی کی سیٹ. ٹرن آؤٹ تو ہلالی صاحب تھا. ٹرن آؤٹ تو تھا، ٹرن آؤٹ تو ہے، یہ تو ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے جی 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 نہیں، میں ذرا ہلالی صاحب جواب دیتے پھر آپ سے بات کرتے ہیں. جی 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 ہلالی صاحب، کویسچن از دیٹ کہ جو پاپولیرٹی کلیم ہے کیا پی ٹی آئی کا ابھی بھی ہے، اور اگر ہے تو پھر الیکشنز میں کیوں وہ جسٹیفائی نہیں ہوتا؟ نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پاپولر پارٹی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں مگر الیکشن میں ان کے ووٹ لوگ آ کے ووٹ نہیں کرتے. یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہلالی صاحب، میں ایک سوال یہ کر رہا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا سوال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ کلیم ہے کہ وہ سب سے پاپولر جماعت ہے. ابھی ایک بائی الیکشن ہوتا ہے پنجاب میں،
اور اس میں پی ٹی آئی کا جو امیدوار ہے وہ 39,000 ووٹ لیتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو نون لیگ کی امیدوار ہے وہ تقریباً 80,000 ووٹ لیتی ہے. تو 40,000 کی لیڈ سے نون لیگ کا امیدوار جیت جاتا ہے. یہ پاپولیرٹی کی ریفلیکشن جو پولنگ ہے یا جو ووٹ ہے یا الیکشن ہے اس میں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کے انالیسز کیا ہیں اس پہ؟ تو آپ نے کس، میرا انالیسس یہ ہے کہ پہلے پولز کیا کہتے تھے، پری الیکشن پول کیا کہتا تھا؟ کوئی ہوا تھا؟ نو سگنیفیکنٹ پول سر، پری الیکشن پول کوئی نہیں تھا ایسا. تو پھر آپ کہتے ہیں نا ان کی پاپولیرٹی زیادہ تھے، آپ کو کیسے پتا زیادہ تھی؟ کوئی تو کچھ اسیسمنٹ جو آپ کا ہے وہ کیسے فارم کیا آپ نے؟ یہ تو پی ٹی آئی خود کہتی ہے سب سے بڑی، سب سے پاپولر جماعت ہے. غالب صاحب میں نیازی صاحب کی طرف آتا ہوں. نیازی صاحب جی فرمائیں. نیازی صاحب آپ دے دیں. پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کا امیدوار جیتا نہیں ہے، اس کو جتوایا گیا اور پی ٹی آئی صرف ایک سائڈ پہ تھی. آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. فافن کی رپورٹ ہے نیازی صاحب، فافن کی رپورٹ ہے، فافن کی رپورٹ ہے، لگ جائے گی فافن کی رپورٹ ہے کہ کہاں کھڑی ہے. اس میں معمولی بے ضابطگیاں تھیں. سن لیں ندیم افضل چند صاحب نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا نہ ہمیں ووٹ پڑا نون لیگ کی وجہ سے، ہم ان کی وجہ سے ہم بھی ذلیل ہوئے، اور نہ نون لیگ کو ووٹ پڑا، پی ٹی آئی کو ووٹ پڑا ہے. یہ نیوٹرل پیپلز پارٹی کے لوگ یہ فافن بھی ایک رپورٹ دے رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. فافن بھی ایک رپورٹ دے رہا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں معمولی بے ضابطگیاں تھیں، لیکن جتنا میسو آپ بتا رہے ہیں فافن تو اس سے ایگری نہیں کر رہا. دیکھیں جی ہم تو بات مانیں گے الیکشن کمیشن کی، ہم تو بات نہ ہم پیپلز پارٹی کی مانیں گے نہ پی ٹی آئی کی، ہم تو الیکشن کمیشن کی بات مانیں گے. وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس نے الیکشن کرائے ہیں اور وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کہہ رہا ہے. آگے چلتے ہیں. میرا خیال ہے یہ فرمائیں کہ آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطے ہوئے، الائنس کی بات ہوئی، آپ بھی آج بھی خان صاحب چاہتے ہیں الائنس ہونا چاہیے اپوزیشن جماعتوں کا. ایک موقع پر تو ایسے لگتا تھا کہ بس الائنس ہو چلا، لیکن اب بجائے اس کے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں یا آپ سے ہمدردی جتائیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 29 مئی سے میں کے پی کی حکومت کی کرپشن کے خلاف تحریک چلاؤں گا. تو یہ اچانک وفاقی حکومت کے خلاف تحریک چلاتے الیکشن کی دھاندلی کے خلاف یہ کرپشن، اور وہ پی ٹی آئی کی حکومت کی کرپشن کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے نیاز صاحب؟ دیکھیں یہ تو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، میرے خیال سے بہتر وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ چاہتے تھے ملک میں عدلیہ بحال ہو، ملک میں آئین بحال ہو، جمہوریت بحال ہو، بنیادی حقوق بحال ہو، لیکن پھر ایک سڈن 180 ڈگری شفٹ ہوا کہ ان کو کے پی گورنمنٹ نظر آ رہی ہے اور وہاں پہ کرپشن بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ایویڈنس کے وہ جو چاہتے ہیں میں اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہتا ہوں. ایشو یہ دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، آپ بھی بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ، سارے لوگ جو بیٹھے ہیں، کے پی میں جے یو آئی ایف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وائپ آؤٹ ہو چکی ہے. وہاں پہ کوئی کمپٹیشن ہی نہیں رہا پاکستان تحریک انصاف کا. پہلے نمبر 2 یہ ہوتے تھے، اب یہ نمبر 2 نہیں، پی ٹی آئی ہی نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 ہے. تو ظاہری بات ہے اپنا پولیٹیکل کیپٹل بچانے کے لیے، اپنے ورکرز کو موبلائز کرنے کے لیے ایسی سٹیٹمنٹس جے یو آئی ایف سے آ سکتی ہیں، اور وہ شاید اس پہ کچھ پروٹیسٹ بھی کر لیں، لیکن اس سے کیا ملک میں آئین بحال ہو جائے گا یا مولانا صاحب کو سیٹیں مل جائیں گی یا مولانا صاحب کی جو پولیٹیکل کیپٹل ریوائیو ہوگا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہ تب ہی ریوائیو ہوگا جب ایک پرنسپل سٹانس آئے گا اس فارم 47 کی حکومت کے خلاف. ادروائز تو جو وہ مرضی کرتے ہیں. اس میں نیازی صاحب بات تو یہ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کے اپنے لوگ سابق وزیر شکیل خان وہ 6.87 ارب روپے کی کرپشن کی بات کر رہے ہیں، اور پھر اس میں سے وہ الزام وزیر اعلیٰ پہ بھی لگا رہے ہیں کہ انہوں نے خود بھی لی ہے. لیکن آج جو سگنیفیکنٹ بات کی ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے، وہ یہ کی ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئے تو 15 دن تنخواہوں کے پیسے نہیں تھے، اور اس سے پہلے انہوں نے آبویسلی تنقید کی ہے جو اس سے پہلے آپ کی حکومت رہی ہے 12 سال سے، تو پی ٹی آئی میں آپ ہی کی حکومت ہے. تو کویسچن از دیٹ کہ کیا، سوال سن لیں پورا، کیا پرویز خٹک اور محمود خان بھی عثمان بزدار کی طرح ایک غلط چوائس ثابت ہوئے، وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائے جس طرح آپ کی جماعت کے، آپ کے پارٹی لیڈر کا ویژن تھا؟ دیکھیں پہلی بات جو علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت آئی ہے وہ میرے خیال سے 90 دن کے اندر نہیں آئی تھی. اس کے درمیان میں کوئی 1.5 سال کا تعطل تھا، الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوئے، آئین معطل رہا، سپریم کورٹ کا آرڈر امپلیمنٹ نہیں ہوا. وہ تو خیر جن لوگوں نے کیا ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ آرٹیکل 6 لگا، بلکہ لگنا چاہیے تھا. ان حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا اتنے عرصے میں. جہاں تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی بات ہے، دیکھیں
पर आपको पता है केपी गवर्नमेंट कभी रिपीट नहीं होती थी, हमारे इलेक्टोरल हिस्ट्री है ये। पीटीआई गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है तो उनको वोट मिलता है वहां पे, और हमेशा से थर्ड टाइम ये कंसेक्यूटिव आपका जा रहा है, हैट्रिक हो गई, वहां पे गवर्नमेंट रिपीट हो रही है। दैट मींस पीपल्स पार्टी भी परफॉर्म कर रही है, दैट मींस पीपल्स पार्टी भी परफॉर्म कर रही है। देखिए पीपल्स पार्टी का वहां पे आप देख लें सिंध के अंदर अगर जिस तरह की मैसिव धांधली हुई है, कराची के अंदर ही खाली आप देख लें 2-2 हजार वोट थे एमक्यूएम के लोगों के, और वहां पे कितने लोग, वहां पे 1.5 लाख वोट हो गए, और 1.5 लाख लेने वाला 2000 पे पहुंच गया, 4000 पे पहुंच गया। फिर सिंध के अंदर किस तरह एक पीपल्स पार्टी आफ्टर 18th अमेंडमेंट माफिया की तरह ऑपरेट करके वहां धांधली करती है, आरोज डरते हैं। पीपल्स पार्टी को पीटीआई से कंपेयर ना करें। अच्छा, पीटीआई लड़ाइयां करके बदमाशी करके मैंने न्यायी साहब, मैंने इरशाद साहब और हिलाली साहब से भी एक सवाल करना है। हिलाली साहब, आप ज़रा इस पर ब्रीफ कमेंट कर दें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कल अब सऊदी अरब जा रहे हैं और ईद की नमाज भी सऊदी अरब में वो अदा करेंगे, और फिर जो दावत है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, वो उसमें भी शिरकत करेंगे। इतने अहम दौरों के बाद, वफूद रवाना करने के बाद अब सऊदी अरब जाना, आप क्या समझते हैं, इस दौरे की क्या अहमियत है? भाई देखिए, पब्लिकली तो मेरे ख्याल में गुडविल विजिट है और हमें उससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए, मगर मैं ये जानना चाहूँगा एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न, और ख़ास तौर वो आदमी जो मुझे पता है कि एक ज़माने में हमारा फ़ौज उधर जाता था, उधर स्टेशन था, और उन्होंने हमने उनको वादा किया था कि ये फ़ौज तुम्हें बचाएगा जो भी ख़तरा हो, जिधर से भी हो, और ये उनका असाइनमेंट था कि सऊदी अरेबिया को उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और उनकी फैमिली और ये वो सबको महफूज रखें। अब मैं जाके सिर्फ ये पूछूंगा कि ये जो मसला हुआ है पहलगाम का, और जिधर हमने कहा था OIC में कि एक इन्वेस्टिगेशन हो, हमने ये नहीं कहा था कि और ये करो वो करो और आओ हमारे साथ खड़े हो जाओ और लड़ो। हमने सिर्फ कहा था कि एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और पता होना चाहिए किसने ये किया, और इन्वेस्टिगेशन के बाद न्यूट्रल इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन अंडर UN ऑस्पिसेस या OIC ऑस्पिसेस, जब एक दफ़े वो हो जाएगा फिर हमें पता चलेगा कि कौन किया और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इरशाद साहब वन लाइन कमेंट कर दें। मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, ये दौरा तो बड़ा अहम है, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि ये पहले होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त। अब वज़ीर आज़म वहाँ जा रहे हैं, पहले भी सऊदी अरब के दौरे होते हैं, अब भी होंगे, इससे खैर ही बरामद होगा। और सऊदी अरब को अब सोचना पड़ेगा कि उसने जो भारत के बारे में अंदाजे लगाए थे कि वहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, रिविजिट करना होगा। बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब, वो रिविजिट सऊदी प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। अबू ज़र सलमान, नियाज़ ज़फ़र, हिलाल साहब, इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।